जिस टॉपिक को आज हम कवर करने जा रहे हैं, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के जो वाक़यात बड़े हैं और तेज़ी से ये ट्रेंड परवान चढ़ता जा रहा है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मोहतरम फैसल जोश साहब आज की हमारी पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं। जो मौलाना थे वो बड़ा कह रहे थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, राइट, और हम जिंदा हैं। वो ना जनूनी कैफियत है, मैंने कर दिखाया और मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो वो कह रहा है कि हम मरे नहीं हैं, अल्लाह अकबर, हमारा रसूल है, हमारा भी रसूल है, मेरा भी रसूल है। डेफिनेटली, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। वो बार बार ये बोला तो मेरा रसूल है, मरे नहीं। मैंने कहा मरा मैं भी नहीं हूँ। एग्जैक्टली। वो बंदा मुझसे वो खातिब नहीं था जिसको मैंने पकड़ा हुआ था। वो उससे कहा कि मैं कैंसर का मरीज हूँ, ये मैं बीमार हूँ, मैं भूखा हूँ सुबह से, तो मुझे मार रहे हो। मैंने उस वक्त भी लोगों को, जब ये वाक़या हुआ तो मैंने उस वक्त कहा कि अगर हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ खड़े होते वो क्या करते, आदरसी करते, पूछते क्या मसला उसके साथ, उसकी कंडीशन जान रहे हैं। आप सबको नजर आ रहा है कि उसकी कंडीशन क्या है। क्या उनको नहीं पता होता कि बेचारा परेशान है, वो खुद मुँह से कह रहा है भूखा हूँ। भूखा है तो क्या करते हैं, खाना खिलाते। अस्सलाम वालेकुम, 3D पॉडकास्ट में खुशामदीद और मैं हूँ सालार लतीफ़। ख़वातीन व हज़रात, उमूमन हम सिंधी में पॉडकास्ट किया करते हैं, लेकिन आज इस पॉडकास्ट को हम उर्दू लैंग्वेज में करने जा रहे हैं। उसके दो असबाब हैं कि आज जो काबिल एहतराम शख्सियत हमारे साथ बतौर मेहमान शामिल हैं इस पॉडकास्ट में, एक तो वो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरा ये कि जिस टॉपिक को आज हम कवर करने जा रहे हैं, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के जो वाक़यात बड़े हैं और तेज़ी से ये ट्रेंड परवान चढ़ता जा रहा है। इसको नज़रअंदाज करने की बनिस्बत मेरा ख़्याल है कि इन वाक़यात को एक वाइड स्प्रेड डिस्कशन की ज़रूरत है, और एक ऐसे डिस्कशन की, ओपन डिबेट की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान में मुक़ीम तमाम तर अफराद आसानी से समझ पाएँ। तो आज रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के हवाले से बढ़ते हुए ब्लास्फेमी के वाक़यात से मुतल्लिक़ ये पॉडकास्ट लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में हम तेज़ी से देख रहे हैं कि ये इस किस्म के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में सिंध के अंदर उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज़ कुंभर का वाक़या हमारे सामने रीसेंट मिसाल के तौर पर मौजूद है। और इस पॉडकास्ट में आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि कराची में अभी हाल ही में क्या हुआ था। वो भी वाक़या अभी आपको बताएंगे, और वो भी इसी से ही रिलेटेड एक वाक़या था। और उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मोहतरम फैसल जोश साहब आज की हमारी पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं हम 3D पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सरार साहब कि आपने मुझे यहाँ दावत दी और अपने पॉडकास्ट में इज़हार ख़ैल के लिए बुलाया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ास तौर पे कि बहुत इंतहाई अहम मौजू पे आप जो बात करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ एक मुल्क का अलमिया है, और जिससे हमारी आवाम, हमारी माशी मामलात, हमारा समाज जो गुज़र रहा है जिस तकलीफ़ से, और ना सिर्फ मुल्की हवाले से बल्कि गैर मुल्की हवाले से भी, हम जहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, वो भी इससे बदनामी का समझने का सबब बन रहा है। डेफिनेटली। तो ये बहुत अच्छा मौजू है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको कंटिन्यू करें, हम इस पर कुछ बात करें, और फिर इस सिलसिले से मज़ीद बातें निकलती चली जाएँ। ख़वातीन व हज़रात, उमूमन ये होता है कि मैं जब यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ तो बाज़ औक़ात कुछ वीडियोस में कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनका वॉइस सुन के मुझे आइडिया हो जाता है कि उनका ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर मीडिया के साथ या शोबिस के साथ ताल्लुक़ रहा है। तो फैसल जोश साहब की आवाज़ से मुमकिन है आपको अंदाज़ा हो गया हो, फैसल जोश साहब ने अपनी ज़िंदगी का एक कसीर हिस्सा शोबिस में वक्फ़ कर रखा है, और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम कर रखा है। आजकल वो कराची में ही मुक़ीम हैं, और हाल ही में उनकी ट्रेंडिंग में होने का जो बायस बना वाक़या, वो आज हम इनसे पूछेंगे कि फैसल साहब, 17 अक्टूबर की शाम क्या हुआ था कराची में, और वो वाक़या क्या था जिसके बाद फेसबुक पर आपकी पोस्ट बेहद वायरल गई है।
असल में मेरी रिहाइश स्कीम 33 में है और Right. मैं जो मेरा कारोबार मेरा स्टोर है जैन एंड बनी वो है सामने बिल्कुल गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 5 में। तो मैं हस्ब मामूल अपनी वाइफ के साथ स्टोर पे आया शाम के वक्त, मगरिब की नमाज के बाद हम वहाँ पहुँचे। तो जैसे हम गाड़ी से उतर रहे थे तो शोर शराबी की आवाज़ तो आ ही रही थी। जब हम गाड़ी से उतरे तो एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला यार जिसने भी मारा बहुत ज़ोर से मारा है। तो जहाँ से शोर आ रहा था वो मस्जिद का बाहर का हिस्सा था। तो वहाँ मैंने देखा कि भाई कुछ लोग जो हैं अल्लाह बेहतर जाने के गुत्तम गुत्ता आपस में थे, क्योंकि सिचुएशन समझ जी ही नहीं आई। बिल्कुल, तो जब तक पैनिक आप वहाँ सिचुएशन जाएंगे होगी इस नहीं वक्त। जी बिल्कुल। तो जब तक पता ही नहीं चलेगा। तो उसमें मैंने देखा कि एक हमारे जो मेंटेनेंस मैनेजर हैं वो किसी को धक्का दे रहे थे और वो जो दूसरा बंदा था वो किसी और को मार रहा था, इस तरह का सिलसिला। तो मैंने कहा कि यार जाके देखूँ। मैं वाइफ मेरी स्टोर पे चली गई और मैं सामने की तरफ रवाना हो गया सड़क की तरफ, क्योंकि उसको सड़क की तरफ धकेलते हुए ले जाते थे। तो मैंने जब ये अब चलते फिरते हमारी बात हुई है, वो मेंटेनेंस मैनेजर जो था वो सुपरवाइजर जो था वो मुझे क्रॉस कर रहा था, मैं उसको क्रॉस कर रहा था। मैं समझा शायद उसका झगड़ा है। और अमूमन हमारे यहाँ रिवायत जी, जी, होती है बिल्कुल। कि जब हमारा कोई दोस्त हो, रफाकत या कोई रिश्तेदार हो या कोई भी है, महल्ले का बंदा ही क्यों ना या ऐसे इलाके ही का बंदा क्यों ना, अगर वो उसके साथ कुछ होता तो हम फौरन चले जाते हैं। ये हर जगह की हमारी ऐसे ही रिवायत है। तो मैंने कहा मामले की सिचुएशन देखे मैं शायद लग रहा है कि कोई चोर वोर पकड़ लिया, कोई जेब कतरा होगा। तो उसने मुझे चलते हुए बताया कि यार वो बंदा पागल है और वो ना रसूलुल्लाह को गालियाँ दे रहा है। मैंने अच्छा ये जाहिर सी बात है, मैंने तो अभी तक सुना ही सुना था जी पूरे पाकिस्तान से कि ऐसा होता है। जी। तो आज ये पहली दफा देखने का भी मौका मिल रहा था। मैंने कहा अच्छा, और उस वक्त इतने ज्यादा लोग थे नहीं। Right. मस्जिद से जो अक्सर अमूमन लोग तो फर्ज पढ़ के चले जाते जी हैं, जी जी ऐसे वो ही। सुन्नतें पढ़ने के लिए रुक जाते हैं। तो वो ये उसी दौरान कुछ साथ सिलसिला, तो इतना ज्यादा हम कह नहीं सकते कि बहुत बड़ी कोई भीड़ थी। बस ये जो भी भीड़ थी ये बड़ी कर सकती थी अपने आप को। Right. मगर ये कि उस वक्त मैं फौरी तौर पे जब मैं बीच में पहुंचा चीरता हुआ कि भाई मामला क्या है, और जाहिर सी बात है मेरे पूरी मार्केट के लोग हैं तो 4-5 तो मुझे चेहरे वैसे ही नजर आ गए। जी और उसका जो मस्जिद ऐसी है कि कुछ टावर के लोग भी आ जाते हैं अपार्टमेंट के, तो चलते राहगीर भी होते हैं, दुकानदार भी होते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो बस मैं बीच में पहुंच गया। तो वो जो मौलाना थे वो बड़ा कह रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं राइट। और हम जिंदा हैं। अच्छा ये बंदा जो कह रहा था वो उसकी जहनी हालत मुझे बिल्कुल नहीं लगी। ये इंसान की बॉडी लैंग्वेज से इंसान जान जाता है। वो ना जनूनी कैफियत में था। मैंने कर दिखाया और मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो वो कह रहा है कि हम मरे नहीं हैं, अल्लाह अकबर, हमारा रसूल है। तो थोड़ा सा सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैंने उसको पीछे किया। मौलवी साहब को मैंने कहा पीछे हो, आराम से बात करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, पूरी दुनिया देख रही है कि उसकी हालत कैसी है। तो इतना ऐसा ना खुदकशी कर ले या पता नहीं किसी और को मार दे। तो मैंने कहा यार पीछे हटो। मैंने कहा यार हमारा भी रसूल है भाई, मेरा भी रसूल है, Definitely. मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। वो बार बार ये बोला तो मेरा रसूल है, मरे नहीं है। तो मैंने कहा मरा मैं भी नहीं हूँ। एग्जैक्टली। क्योंकि वजह ये कि ये बात करते हुए मुझे पब्लिक आई कांटेक्ट भी रखना था। ये मैं अपने लोगों से ही बात कर रहा हूँ, ये पता नहीं कौन है, कैसे आ गए ये खड़े में 3-4, क्योंकि मुल्क की हालात भी ऐसे नहीं जी, बिल्कुल। है। और हमारे यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, किसी को पैसे दे के काम करवाया जा सकता है, ऐसा। बदनामी तो कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी करना है। तो जहन में बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ चल रही थी मेरी। तो मैंने उसको धक्का दिया। तो मैंने कहा मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार क्या हुआ। वो बंदा मुझसे वो खातिब नहीं था जिसको मैंने पकड़ा हुआ था। वो उससे कहा कि मैं कैंसर का मरीज हूँ, सही है, मैं बीमार हूँ, मैं भूखा हूँ सुबह से, तो मुझे मार रहे हो। तो मैंने अब जाहिर सी बात है जी बिल्कुल। कराची इस मामले में हमेशा रहा है लोगों की मदद करने में, चाहे वो जलजला हो चाहे कुछ ऐसे ही सर। तो हमारे अंदर वो दिल है इंसानी। मैंने कहा बेचारा, क्योंकि मेरी वालिदा भी कैंसर की मरीज है, मुझे बड़ा वो हुआ। मैंने कहा बेचारा पता नहीं क्या किस परेशानी में। असल हकाइक तो बाद में पता चलेंगे अभी। तो मैंने कहा अच्छा तुम परेशान हो। फिर मैंने कहा कि तुम मुझसे बात करो। मैंने उसको अलग किया, लोगों से बोला बेचारा कैंसर का मरीज है, बीमार है बेचारा, सुबह से यार कुछ खिलाओ तो सही इसको। तो ये कहते कहते मैं उसको होटल की तरफ ले गया। पीछे मजमा था, जो ये बात कर रहे थे, जो भी वो मौलाना वगैरह थे, उनको मेरे ख्याल में पब्लिक ने चलता कर दिया कि आप तो चलो निकलो। तो मैं उसको यहाँ पे लाके पे मैंने होटल पे बिठाया। होटल वाले ने खुद मुझे, हालांकि होटल पूरा भरा हुआ था, तो क्योंकि रोज़ाना हम चाय पे हमारी आती है, पीते हैं हम लोग चाय वगैरह, तो वो सब जानते हैं मुझे।
اس نے فوراً عزت میں کہا کہ فیصل بھائی کو دینا کرسی دو, اس کو بٹھاؤ یہاں پر. میں نے اس کو بٹھایا, میں کہا تم پریشان نہیں ہو, ہم یہاں کھڑے میں. فوراً چپلی کباب والے کو میں نے کہا کھانے کو دو, پھٹافٹ کھانا لے کر آؤ. اس بچے کا جو بہرا ہے پٹھان بچہ جو تھا, اس کو میں نے کہا پانی لے کر آؤ پھٹافٹ. میں نے سب نے پانی اس کو پلایا, تھوڑا سا سرور گیلا کیا. میں نے کہا تم کھانا کھاؤ پہلے آرام سے, پھر اس کے بعد بات کریں گے. میں کھڑا رہا, میرے ساتھ اور بھی لوگ کھڑے رہے. تھوڑی پبلک سپورٹ بھی مل گئی تھی کیونکہ کچھ جاننے والے جو تھے ادھر ارد گرد کے وہ بھی آ گئے ہوں گے, یا ان کو سمجھا, جو نہیں بھی تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے بات کو, سچویشن کو, اور وہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے. باقی پھر وہ ہوٹل والے نے کہا کہ چلو بھائی رش نہیں لگاؤ, جیسے ہماری عموماً ہوتا ہے, چلو بھائی مسئلہ ختم, آگے بڑھو. بڑھ گئے جیسے راہگیر ہوتے ویسے آگے بڑھ گئے کہ بات کو لے کے, کیونکہ ہم نے وقت نہیں تھا. جتنا ہم وقت دیتے اس مسئلے پہ اتنا زیادہ خطرہ بڑھتا چلا جاتا. کیا پتا جو واپس ہوئے ہیں وہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے لے کر آ رہے ہو, کیونکہ آنے والے سے بات نہیں کرتے, آنے والے تو کارروائی ڈالتے ہیں. مجھے یہ تھا کہ بھائی جلد سے جلد یہ جو بھی ہے معاملہ, کیونکہ دیکھیں اگر وہ واقعی اس کی جو جنونی کیفیت تھی اور اس نے ایسا کچھ کیا جو کہ مسجد میں مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں تو اس کو باہر سے میں نے دیکھا, تو وہ اس وقت بھی برا بھلا کہہ سکتا تھا, گالیاں دے سکتا تھا, کچھ بھی کر سکتا تھا, مگر اس نے میرے سامنے ایسا نہیں کیا. مگر لوگ کہہ رہے تھے کہ اس نے برا بھلا کہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس کو میں نے کھلایا پلایا بٹھایا, ٹھنڈا ہوا. پھر میں نے کہا کہ بھائی یہ بتائیے آپ صحیح ہیں؟ ٹھیک ہوں میں خود بھی وہاں بیٹھا. پھر میں نے کہا یار آپ کہاں سے آئے ہو گے؟ میں لاسی روڈ میں رہتا ہوں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یار انہیں نے کسی نے آپ کو مارا؟ ایسے ہی میں نے ماحول بنانے کے لیے. میں نے کہا لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا اگر کسی نے مارا تو مجھے بتاؤ بھی, میں ان کی ذرا کلاس لوں. اس نے کہا نہیں مجھے کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا. وہ میں حیرت زدہ کہ یار اگر اس کو, یہ میرے سامنے اتنا پٹ رہا تھا جی, تھپڑ مارا گیا اس کو باقاعدہ, اندر سے بھی شاید مارتے ہوئے لے کر آئے ہوں گے اس کو. تو میں نے کہا اس کو تو یاد ہی نہیں ہے. تو میں کنڈیشن سمجھ گیا تھا کہ میں نے کہا یہ تھوڑا نارمل ہونا شروع ہوا ہے. تو میں نے بہرحال سے پوچھا کہ بھائی کیا آپ یہاں کیسے آئے, کیا معاملہ ہوا آپ مسجد کے اندر آپ کے ساتھ؟ تو کہہ رہا تھا میں کینسر کا پیشنٹ ہوں سر, میں فرسٹ اسٹیج پہ ہوں اور میں صبح سے بھوکا ہوں, میری کوئی نوکری ووکری ہے نہیں, اور وہ میں ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آیا تھا. تو اب مجھے صبح کسی نے بلایا تھا کوئی مدد وغیرہ کے لیے, یہاں پر مجھے کسی نے بلایا تھا کام ہم دلانے کے لیے, مدد کرنے کے لیے. مجھے جو نا بھوک لگی تو میں سیلانی والوں کے پاس گیا. میں نے ان سے کھانا مانگا کہ میں بھوکا ہوں, تو ان کے پاس کھانا نہیں ہوگا. سمجھ میں آتی ہے کہ دن کا کھانا شام 6 بجے نہیں ملنا یا 5:30 بجے نہیں ملنا, اور اگر رات تک کھانا ہوگا تو ان کے کوئی ٹائمنگ ہوں گے. بہرحال انہوں نے اس کو کھانا نہیں دیا, اس کو بھگا دیا ہوگا کہ بھائی فقیر وکیر ہوگا. چلو میں نے کہا پھر کہنے کا وہ کھا رہے تھے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے صحیح ہے. تو پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ میری اسی دوران نا طبیعت خراب ہو. تو میں سامنے دیکھا میں نے مسجد ہے, میں مسجد میں آ گیا ہاتھ منہ دھونے کے لیے. ہاتھ منہ دھو رہا تھا میں, تو میں نے سر پہ پانی ڈالنے کے لیے نلکے کے نیچے کر دیا. تو میں اپنا سر دھونے لگا تو مجھے کسی نے گرمان سے پیچھے سے پکڑ کے کھینچا, تو اس کے نلکا لگ گیا ہوگا سر پہ. کہنا ہے مجھے اتنا یاد ہے. اس کے بعد مجھے یاد نہیں. ہاں یہ میں کھانا کھا رہا ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ لوگ جمع ہیں, یہ مجھے سیکنڈ پارٹ, یعنی کہ وہ جو بیچ کا پارٹ تھا اس کی لڑائی ہوئی, اس نے کیا کہا, کتنا اس کو مارا, کیونکہ اس کو مارنے کا بھی یاد نہیں ہے. کہہ رہا مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. کہہ رہا ہے بس یہاں تو مجھے یاد ہے. تو میں نے کہا کہ اس کا شاید بلڈ پریشر بہت زیادہ شوٹ کر گیا ہوگا, اور عموماً ایسا ہوتا ہے, نفسیات پہ بڑا اثر پڑتا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یاد ہے تم نے ایسا کچھ کیا ہے؟ تو وہ بالکل بلینک تھا, خاموش تھا, آنکھوں میں کچھ آنسو بھی تھے اس کے. میں نے کہا دیکھو اگر ایسا کچھ ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے تمہیں یاد نہیں ہوگا, مگر یہ تمہاری جان لے سکتا ہے. مگر چونکہ اب تم خود کہہ رہے ہو کہ مجھے یاد نہیں ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مجھے تو پبلک کو بھی دکھانا تھا کہ ٹھیک ہے جیسے لوگوں نے بولا. میں نے کہا دیکھو اللہ میں سے توبہ کرو, معافی مانگو, اور اپنے غصے کو قابو رکھو. انسان سب کے ساتھ پریشانی آتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ سے باہر ہو گئے. ایک سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے. بہرحال اس نے بولا میں سوری کرتا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں. مطلب وہ اس طرح بیگانگی سے کر رہا تھا جیسے کہ پتہ نہیں شاید یہ کچھ اب مجھے مارنا نہ شروع کر دیں, تو اس کو دوبارہ ہوش آ گیا کہ میں نے ایسا کچھ کیا. میں نے کہا بہرحال میں نے اس کو رات وقت کا کھانا جو ہے وہ پیک کروا دیا, پیسے دیے. کچھ لوگ اور بھی آگے آگے, یہ بھی اچھا جسٹر ہے کراچی کا, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار بندہ بیمار ہے سب کچھ ہے, تو وہ لینے لا کے اس کو جیب میں. حالانکہ وہ پیسے مانگ نہیں رہا تھا کسی سے. کسی نے کہا تم اپنے علاج کے لیے رکھ لیے.
میں نے کہا اب جاؤ. تو کہنے لگا نہیں میں یہاں سے جاؤں گا جہاں سے میں آیا ہوں, یہاں پڑتی مسجد کا سامنا. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں کھڑا ہوں آپ جاؤ. یہ ہوا واقعہ. اب یہ واقعہ جب ہوا تو بیچ کے دوران جو ہے وہ لوگ مجھ سے آگے کہنے لگے یار پولیس کے حوالے کر دو, اس پاگل ہے اس کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے, آپ بلا لیں پولیس کے حوالے کر دیں. میں ذہن میں سوچ رہا تھا یار اس معاملے کو اتنا نہیں بڑھاؤ اور فٹافٹ ختم کرو. اب ایک بندے کو یار توبہ کر لی تو اس کا حق بنیادی حق بنتا ہے, باقی خدا جانے اور اس کا کام جانے, سزا تو اس کے ہاتھ میں ہے. تو میں نے کہا یار پولیس کے حوالے کر بھی دیا, پھر ایسا نہ ہو کہ اتنی مشکل سے بچایا محنت کر کے اور پھر پانی پھر جائے, پھر کسی کو پتہ چلے تو لوگ تھانے کے سامنے آ جائیں. بندہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ بندہ مارا دیا جاتا ہے. میں نے کہا یار اللہ اللہ کر کے بچا کو اس کا کیس بھی نہیں لے گا اگر کچھ ہوتا بھی ہے. چونکہ میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا, جو گواہی دے بھی رہے تھے وہ چند لوگ تھے, مگر ان کی طرف سے کوئی میں نے دیکھا کوئی اتنی شدت نہیں تھی کہ وہ اس کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے, سوائے وہ چند 2-4 مولویوں کے جو کہ موت کو اکسا رہے تھے. تو جب میرے سامنے کچھ نہیں ہوا میں نے بات کی, اسے توبہ کی, چلا گیا, ختم ہو گئی بات. تو یہ تھا ہمارا, یہ اس میں نے کوشش کی تھی کہ میں اس کو سیف کروں, اور اس کراچی میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارے یہاں مذہبی معاملات چلتے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے نوک جھونک کرتے رہتے ہیں نظریاتی طور پر, مگر ہم اتنے نہیں ہوئے کہ اس جو آج کل پورے ملک میں جو ایک یہ کہتے ہیں ہوا چل پڑی ہے, اور کہ بھائی جو بھی کچھ ہو اس میں الزام لگاؤ اور بآسانی طریقے سے کسی کا بھی ذات کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ. یہ کراچی میں کم سے کم نہیں ہونا چاہیے. پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایک عرصے سے ہیں, اور مختلف قومیت کے لوگ ہیں, آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں. جو پچھلا ہو گیا ماضی ختم ہو گیا, اگر اب بہت زیادہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ وینچر بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. تو کراچی میں ایسا کم سے کم نہیں ہونا چاہیے, یہ میری کوشش تھی, اور وہ کوشش لوگوں کے ساتھ مل کے کامیاب ہو گئی. اکیلا میں تھا پڑا ہوا, مجھے 4 لوگوں نے ساتھ دیا, وہ ہو گیا بس. فیصل صاحب, یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ موب تھا, ایک لوگ تھے اور آپس میں گتھم گتھا تھے, تو آپ وہاں گئے اس ہجوم کے اندر اور اس بندے کو آپ نے ریسکیو کیا. کیا سوجی آپ کو کہ ہمارے ہاں جو اس وقت آن گوئنگ ٹرینڈ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم نے جنت اپنے نام کرنی ہے, اس کے لیے ریسرچ نہیں کرنی, جو جس طرح لوگ بتاتے ہیں بس ہم ان کے پیچھے ہی چلے جاتے ہیں. تو آپ نے اس موقع کو کیوں گنوا دیا؟ حالانکہ میں اس اسکول آف تھاٹ کا بلیور نہیں ہوں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اس واقعے میں اگر اس طرح کے دیگر جو واقعات پیش آتے ہیں پاکستان میں, ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں عقل جو ہے اس پہ جذبات حاوی ہو جاتی ہیں. تو اس میں بھی آپ نے آبویسلی اتنا بڑا مجمع تھا, مشتعل لوگ تھے, آپ نے یہ رسک کیسے اٹھایا اور کیوں اٹھایا کہ آپ گئے اور اس کو ریسکیو کیا؟ اصل میں دیکھیں, ہم کراچی کے جو لوگ ہیں ہم نے بہت قتل و غارت دیکھ چکے ہیں. رائٹ. سیاسی طور پہ, مذہبی طور پر, آپریشنز, اسی دوران ہم پلے بڑھے ہیں. تو ہم شاید اتنا دیکھ چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امن پسندی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو مار کے کیا فائدہ حاصل ہوگا. اچھا, جہاں تک رہی تربیت کی بات, دیکھیں تربیت, میں کیونکہ مسلمان گھرانے پیدا ہوں, مسلمان ہوں, تو میرے ماں باپ نے تربیت ہی ایسی نہیں تھی مارنے کاٹنے والی. بچپن سے جو لے کے جوانی تک پھر تعلیم یافتہ ہیں, پڑھا لکھا ہے ہم نے, تو وہ بھی اجازت نہیں دیتا ہمیں اس طرح کی کوئی حرکت کرنے سے. اور جہاں تک ہم نے سیرت نبوی کا مطالعہ کیا ہے اس میں بھی ایسا کچھ نہیں نظر آیا بھائی کہ کوئی میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کی کوئی بات کی ہو یا کسی کو کہا ہو کہ تم اس کو قتل کر دو. تو جب کچھ تربیت میں نہیں ہے, تعلیم نے نہیں سکھایا, پڑھا نہیں, تو بھائی میں کیسے یہ کہہ دوں کہ میں غازی بننے کے چکر میں ہوں یا مجھے جنت ملے گی. میں نے اس وقت بھی لوگوں کو, جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے اس وقت کہا کہ اگر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوتے وہ کیا کرتے؟ دیکھیں ایک سوال ہے, دیٹ واز اے $1 million question. یس بالکل. وہ اگر یہاں کھڑے ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ داد رسی کرتے, پوچھتے کیا مسئلہ اس کے ساتھ, اس کی کنڈیشن جان رہے ہیں آپ, سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے, تو کیا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ بیچارہ پریشان ہے؟ وہ خود منہ سے کہہ رہا ہے بھوکا ہوں, بھوکا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں, کوئی نہ کوئی داد رسی کرتے اس کی. رحمت اللہ عالمین ہے, طاقت ہے, 2 منٹ میں فرشتے بھی آ سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, کہہ دیں تو پوری امت لگ جائے اس کے کام میں. تو میرا رسول اگر یہاں پر ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ جو وہ کرتا, تم اس کا امتی ہو نا یار, ہم سب امتی ہیں, تو ہم وہی کام کریں گے جو ہمارے رسول کریں گے.
وہ بیٹھے ہوئے ہوتے, کہتے بھائی آپ کے لیے یہ گالیاں دے رہا ہے, آپ کیا آپ اجازت دیں تو مار دیں, تو کیا وہ اجازت دیتے؟ کہ وہ معاملے کو پہلے جانچ کرتے کہ کیا ہوا معاملہ اگر کچھ ہے, مسئلہ ہے, تو اس کا کوئی سدبات بھی ہوتا, حل قتل نہیں ہوتا. اتنا بتا دوں میں اپنے نبی سے, اپنے رسول سے جو تعلیمات مجھے دی گئی ہیں, جو تربیت دی گئی, جو کچھ میں نے پڑھا ہے, اس میں وہ رحمت للعالمین ہے, وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے. ڈیفینیٹلی. تو وہ میرے دل میں یہ تھا, اور میں ان کا امتی ہوں, تو ان کی بھی کوئی نہ کوئی صفت میرے اندر ہونی چاہیے. اس تمام تر واقعے میں وہ جو ایک بندہ تھا جو یہ سب کچھ جھیل رہا تھا, اور یہ تو آپ پہنچ گئے, ورنہ وہ تو مطلب واقعہ پتہ نہیں کون سے نتائج دیتا, گاڈ فاربڈس. تو ان کے ساتھ آپ کی کوئی گفتگو ہوئی کہ واٹ واز ہیپنڈ ان سائڈ دا ماسک, یہ اسٹارٹنگ کیسے ہوئی تھی, یا بنیادی طور پر واقع کیا تھا, کیا ان سے آپ نے یہ دریافت کیا؟ دیکھیں وہ جتنا اس نے مجھے بتایا, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مسجد آیا اور اس کے بعد اس کو یاد نہیں رہا, اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسا ماحول تھا نہیں, کیونکہ دل میں یہ بھی تھا کہ یار جو گئے وہ واپس نہ آ جائیں دوبارہ سے, کیونکہ جس جگہ پہ ہو رہا ہے جی وہاں پہ کنسٹرکشن وغیرہ بھی ہو رہی ہیں. آپ نے اگر آپ کا وہاں پر آنا جانا ہوتا ہے گرین لائن کے حوالے سے, پھر مجمع جمع ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا, تو 2-4 گاڑیاں رکتی ہیں, ٹریفک جام ہو جاتا ہے, لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اصل میں بات یہ تھی کہ اس معاملے کو فٹافٹ ختم کیا جائے. رائٹ. تو ہم زیادہ اس سے انٹرویو میں لینا نہیں چاہتا تھا, اور پھر میں لوں بھی تو کیوں لوں. ٹھیک ہے, بس جو تھا معاملہ وہ ختم ہو گیا, اب بندے کو روانہ کر. ابھی اپنی اس پوڈ کاسٹ میں بھی ہم اس واقعے سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں. فیصل صاحب, آپ نے جس طرح فرمایا کہ ہم واقعے کو ختم کرنا چاہ رہے تھے, ابھی ہم اس واقعے سے باہر نکل رہے ہیں. ایک چیز اور کہ سلمان تاثیر سے لے کر دیکھا جائے, یا ابھی جو ریسنٹلی ڈاکٹر شاہ نواز کا واقعہ ہوا ہے عمر کوٹ میں, اس سے قبل سیالکوٹ میں ایک غیر ملکی شہری کے ساتھ ہوا, اور گجرانوالہ میں ہوا, سیالکوٹ میں 2 اور بھائی اس سے قبل ہو گئے تھے. تو لاتعداد واقعات ایسے ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں, لیکن شنید یہ تھی ان تمام میں, سمجھا یہ جاتا تھا کہ آیا یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی, بیکاز ایک ایسی ہوتی تھی پارٹی جو کہتی تھی کہ ہم نے یہ چیز نہیں کی, اور دوسری بضد ہوتی تھی الزام پہ. اس واقعے میں آپ کو کہیں یہ چیز ثابت ہو گئی, کیونکہ دس واز سارٹ آف ٹیسٹ کیس نا, کہ زیادہ تر اس طرح کے واقعات میں کیا اسی طرح جذباتی طور پر چیزیں ہو رہی ہیں, یا پھر پاکستان میں اس قدر یہ واقعات واقعی بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ تھوڑا میں نفسیات کا مطالعہ میں نے کیا ہے, اور کچھ چیزیں ہماری اپنی تجربے میں بھی شامل ہوتی ہیں. ابھی تحت الشعور کا بڑا ہے وہ ہوتا ہے, ہمارا شعور جب کام کرتا ہے وہ ساری انفارمیشن تحت الشعور میں, لاہور شعور میں ہمارے اسٹاپ ہو جاتی ہے. اور جب آپ کا شعور بالکل کام کرنا بند کر دے تو تحت الشعور آپ کی انفارمیشن روانہ کرتا ہے. اب آپ کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو, کوئی بھی موضوع نکلا ہو, وہ وہاں سے انفارمیشن آتی ہے اور اس پہ ہو جاتا ہے معاملہ. مثال کے طور پہ باپ کے سامنے کھڑا ہو, وہ غصے پہ قابو نہیں ہے, اس کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیا, اب تحت الشعور ہے. اب باپ سامنے کھڑا, بات ہوئی جائیداد پہ, قتل کر دیا, تو وہاں تو کسی نے توہین رسالت نہیں کی نا, وہاں پہ تو کیونکہ ایشوز پہ ہوتا ہے. اب اتفاق سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو ہوا مسجد کے اندر, اس نے بولا ہوگا کہ خدا کے گھر میں کیا کر رہا ہوگا, غریب بندہ بیچارہ, کچھ بھی ہو, اس کا ویسے کا دماغ کام نہیں کر رہا, تو اس نے میرے خیال میں یہ ایک وجہ بنی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس جیسے پچھلے جو کیسز ہوئے ہوں اس میں بھی سامنے والے نے کچھ کہا ہوگا. اور دیکھیں جو پریشان ہوتا ہے یا جس کا دماغ کام نہیں کرتا وہ خودکشی بھی کر لیتا ہے, اس پہ اپنا قابو نہیں ہوتا. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جیسے تحت الشعور نے کام کیا, لا شعور نے انفارمیشن دی, وہاں اس نے کوئی بات نکالی, اس کا جواب آیا اور اس پہ کوئی جھگڑا کھڑا ہو گیا. ہو سکتا ہے بالکل ہوا ہو. تو سر یہ پاکستان کے اندر ہی ان واقعات کا پے در پہ پیش آنا اور بتدریج بڑھتے جانا, آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ سر ایک تو ہمارے پاس لا قانونیت بہت ہے, اور ہم قانون پہ عمل درآمد آج تک نہ کر سکے, نہ کروا سکے. تو اب ہر کوئی یہاں پر آزاد ہے, اور جب آزاد ہر کسی کو آزادی مل جاتی ہے
وہ اپنے حساب سے چیزوں کو چلانا کی کوشش. یہ اور بات ہے کہ صرف اسی بات میں ہی آزاد ہے. ہاں اب مزے کی بات یہ کہ اب اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ ہم نے سب کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے والوں کو کسی طرح راہ راست پہ لیا ہے، جبکہ ہم تو تقریباً سبھی جو ہے اسی گھرانے میں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں ہر وقت صبح شام، ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہے کہ ہم چیزیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی درمیان رہتے ہیں، تو ہمارے پاس اور کچھ بات کرنے کی کہ سائنس وہ ہمارے پاس ہے نہیں، ہم اس پہ بات کر نہیں سکتے. ہمارے پاس صرف 2 ہی ٹاپک رہتے ہیں گھوم پھر کے. آپ ہوٹل پہ چلے جائیں، 4 دوستوں بیٹھ جائیں، رشتے داروں بیٹھ جائیں، یا تو ہم دین پہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم سیاست پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. جی ایسا ہی کبھی آپ نے نہیں دیکھا سماج پہ بات کر رہے ہیں، نفسیات پہ بات کر رہے ہیں. اور اس میں ضمن میں نائی کی دکان بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہاٹ اسپاٹ ہوتی ہے. جی ہاں، وہ آپس میں حالات حاضرہ پہ تبادلہ خیال ہو رہا ہے. کبھی ہم اچھے جو ہیں وہ کمپٹیٹر بن جاتے ہیں، کبھی ہم جو ہیں وہ اس پہ اسپورٹس پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم اتنے اچھے سیاستدان بن جاتے ہیں. آتا جاتا کچھ نہیں ہے، ایسا ہی ہے، پلے کچھ ہے نہیں. جی تو ہمارے پاس ٹاپکس نہیں. اور بحیثیت نیشن یہ ہمیں چیزیں ایڈمٹ کر کے ان کو درست کرنا چاہیے. دیکھیں یہ بالکل ہونا چاہیے. آخر ہم یہ دیکھیں کہ ترقی یافتہ ممالک نے کیسے کام کیا اپنی عوام پر. سر ان کی ایک کتاب نکلتی ہے، لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. ہماری تو لائبریریز ختم کر دیں. ایسا ہی ہے، میرے بچپن تک تو لائبریریز تھیں. اب جو نامچین رہ گئی ہیں وہ بھی ان کے بیچاروں کا ٹائمنگ ہے کچھ، اور وہ 7 سے 8 اور اس طرح 2 گھنٹے کھلتی ہیں. جی دہلی محلے میں جا بجا ہوا کرتی ہیں، جہاں پر آپ 4 آنے 8 آنے دیکھے چیزیں لے آیا کرتے ہیں. لوگوں نے تھوڑی بہت کتابیں اپنے گھر میں بھی رکھا ہوتی ہے، ایک ماحول بنا. ایسا ہی ہے سر. ابھی ایک دوست اس دن فرما رہے تھے کہ ایک ریسرچ انہوں نے پڑھی ہے کہ ایوریج پاکستانی جو ہے وہ 2.5 کتابیں جو ہے سال میں پڑھتا ہے، جبکہ انڈین 16 بکس اور US سٹیزن 26 بکس پڑھ رہا ہے سال میں. دیکھیں نا جی فرق واضح ہے. جی تو جب ہم جتنے پڑھ لیں جی اور جتنا امریکہ پڑھ رہا ہے، تو امریکہ ہم سے کتنا آگے، ایسا ہی ہے. اس کی عوام کتنی آگے، اخلاقیات میں وہ آگے ہیں، قانون میں ان کے پاس ہے، ہر چیز کو سمجھتے وہ ہیں. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم بیچارے کہاں غصہ نکالیں. جی ایسا ہی ہے. معاشی حالات ہمارے خراب ہیں، سماجی حالات ہمارے خراب ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، لسانیت کا مسئلہ یہاں پر ہے، نسلی تعصب یہاں پر ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو نہ سماج مل رہا ہے، اپنے دینی معاملات بھی الگ ہیں، ایک دوسرے کی نظر میں ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کسی کو. آپ یار تم ہمارے بھائی ہو، نہیں جی مخالف نظریے کے ہو تو تم صحیح بندے نہیں ہو. تو اس صورت میں جب یہ سارا ماحول ہوگا تو میں کیسے ایکسیپٹ کروں یا اس بات کو قبول کروں یا سمجھوں کہ آپ سے میں اچھی ایک امید رکھوں. ایسے ہی ہے. تو سماجی طور پر ہم نہیں دیکھ سکتے. اب جس کا جہاں غصہ ہوگا وہ کہیں بیچارہ نکال دیتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ یہ کام ہے ریاست کا. ہم لوگ جیسے استاد کا جو کام ہوتا ہے، یہ ہم جیسے لوگ ہو گئے، آپ جیسے دوست یار ہو گئے، وہ اپنے ایک مخصوص حلقے میں کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے سر، بالکل. اگر یہ کہ ہم پوری قوم کا دماغ نہیں بدل سکتے. بالکل یہ کام جو کرنا چاہیے وہ ریاست کا کام ہے. ہاں ہم جو کر سکتے ہیں وہ ایک یہ کہ بھائی کسی کی امید کی کرن بن جائے، کوئی اپنے پلے سے اچھا کام کر دے تاکہ ہمارے بچے کل کو یہ نہ کہیں کہ آپ تو عقل مند تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا اور آج ہمیں بتا رہے ہیں آپ. تو کم سے کم کوئی ایک مثالی قائم کر دیں یار کہ بہتر ہے کل کو اگر ہم خدا کے سامنے بھی کھڑے ہوں تو کم سے کم کچھ تو ہمارے پلے بتانے کے لیے کہ ہم نے کچھ تو بہتر کیا. تو یہ ہمیں جو ہے نا وہ بہرحال اگر ریاست نہیں کرتی ہے، ہم ریاست نہیں ہے، مگر اپنے حصے کا کام ضرور کریں. کم سے کم لوگوں کو تعلیم کی طرف لے کر آئیں. آپ نے 5 لوگ تیار کر لیے، وہ 5 لوگ اور کر لیں گے مزید اپنے وقت پہ آ کر. تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں. جب تک ہمارے یہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں قائم ہوگا، مطالعہ کا نہیں رواج قائم ہوگا تو ہم بالکل بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو فیصل صاحب، اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ اپنے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم اوور آل ہماری سوسائٹی کی ایک ٹاپسی کر لیں، بیکاز ویئر نوز ویئر فٹ پنچز، آپ ابھی کیونکہ اس واقعے میں شامل تھے خود بھی اس بندے کو ریسکیو کرنے میں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی یہ اس قسم کے واقعات آتے ہیں تو بڑا ان کے لیے وارم ویلکم ہوتا ہے جو غازی بنتے ہیں. ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ عمر کوٹ واقعے میں جو DIG تھے اور جو MNA تھے اور جو وہاں کے پیر تھے جنہوں نے یہ پوری آگ لگائی ہوئی تھی، ان کے لیے بڑا ریڈ کارپٹ وہاں پہ تھا اور ان کو بڑے پھولوں کے ہار پہنائے گئے. اس معاملے میں جب آپ نے بعد میں اپنی فیس بک پوسٹ پر بھی سارا احوال بتایا، تو آپ کو سوسائٹی نے اپریشیٹ کیا ہے یا پھر اس کی بنسبت وہ لوگ زیادہ ہیں جنہوں نے آپ کو اس بات پہ کوسا ہے؟
دیکھیں یہ پہلی بات ہے کہ پوسٹ لگانے کا مقصد یہ تھا میرا کہ میرے جو اپنے ٹائم لائن کے لوگ ہوتے ہیں جو چند ہوتے ہیں 100 کے اندر ہی یا 150 یہ ان کی ایک طرح سے میں نے ایک مثال کی ہے کہ کبھی ایسا کچھ ہو تو آپ اپنی طرف سے کوشش کرو جیسے میں نے کوشش کی. مجھے نہیں اس کا کوئی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پوسٹ راتوں رات وائرل ہو جائے گی. اس کا مطلب لوگوں نے پسند کیا, لوگوں کو یہ جسٹر چاہیے تھا, ایک گڈ جسٹر ہونا چاہیے جو اقدام ہے میں نے کیا یا اٹھایا اس کو بڑھانے کے لیے, تو لوگوں نے بڑھایا, اس کو اپریشیٹ کیا لوگوں نے, بہت بڑی تعداد میں کیا. اور نہ صرف کراچی ہے, سندھ ہے, پاکستان ہے, دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی رہ رہے ہیں انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا اس کو. ہاں جہاں پر 100 ایک ایسے ہوتے ہیں تو 1 2 3 لوگوں نے اس کو کہا کہ جی جھوٹ ہے, فلاں ہے, ڈھمک ہے, تو اوکے وہ کاؤنٹ نہیں ہے, وہ آج نہیں کل سیکھ جائیں گے. اور جہاں تک رہی بات ہمارے کہ جیسے آپ نے جتنی بھی چیزوں کے بارے میں بولا, آپ کے عمر کوٹ کے حوالے سے آپ نے کہا, سلمان تحصیل کے حوالے سے بات کی ہے. بات یہ ہے کہ میں ایک بات یہ جانتا ہوں کہ مذہبی طور پہ ہمارا اسلام جو ہے وہ ملکی قوانین کی پاسداری کے لیے بات کرتا ہے, حکم دیتا ہے. میں جج تھوڑی ہوں, اگر کسی نے کچھ کیا ہے وہ عدالت کا کام ہے. آپ ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے اگر آپ نے دیکھا سنا تو آپ اس کو قانون کے حوالے کر دیں تاکہ اس کا کیس عدالت میں چلے, اور اس کو جو اگر اس نے کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور نہیں کیا تو بے باعزت بری ہو جائے. مگر اس کا آپ اس کے بالکل الٹ جو ہم کام کرتے ہیں, مثال کے طور پہ ہم اپنے ہاتھ میں قانون لے کے کسی کو مار دیتے ہیں, تو دیکھیں صرف پاکستان سے دنیا میں اکیلا پاکستان نہیں, دیگر ممالک بھی ہیں اور پاکستانی باہر بھی رہتے ہیں. اس کا جو امپیکٹ ہے نا وہ بہت غلط پڑتا ہے. پھر لوگ آپ سے کتراتے ہیں, ان کو نہ بلاؤ اپنے ملک میں, حالانکہ سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں. ابھی گلف کی کافی کنٹریز نے دبئی نے ویسے ہی آپ کو السلام علیکم, ٹھیک ہے نا, امریکہ بھی 100 دفعہ آپ کی ساری اسٹیٹمنٹ کہاں, یہ وہ ساری چیزیں دنیا کے اور دیگر ممالک ہیں. تو یار کوئی نہ کوئی تو ہسٹری ہماری پہنچی ہوگی نا, نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا. تو آپ اپنے گھر میں کسی قاتل کو ٹھہرا سکتے ہیں, کسی چور کو کیوں بھائی, تو آپ یہ سوچیں وہ ان کا گھر ہے نا, وہ ہمیں کیوں بلائے گا وہ. ٹھیک ہے, اب ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر رہی ہے, حالانکہ سب اس میں گندے نہیں ہیں, مگر وہ 100 دفعہ دیکھے گا. تو اس کا جو غلط امپیکٹ وہاں پڑ رہا ہے, وہاں جو سٹیزن بن گئے ہیں وہ امریکن ہو گئے ہیں, نژاد پاکستانی ہے, تو یار مسلمانوں کا ایک الگ جا رہا ہے, ملکی حوالے سے الگ جا رہا ہے. باقی سعودیہ وودیا دبئی ہوئے کچھ نہیں کر رہا اس معاملے میں, وہ سب صاف ستھرے رکھیں گے اپنے آپ کو, ایک اچھا شہری, ایک اچھا وہ بتا رہے ہیں. اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں یار, تو کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں, کوئی ہمیں امداد. اچھا مسئلہ ہے کہ کل کو کل کچھ ہو جاتا ہے, آپ کے ملک پہ آفت آ جاتی, پھر آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں یار امداد بھیجو. ایسا ہی ہے. تو فیصل صاحب ان پوری سچویشن میں اگر ہم دیکھیں جو ایک پروگریسو چنک ہے پاکستان کے اندر, تو مایوسی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دکھ رہا. آپ جیسے کردار بہت کم ہیں, اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کے اس اقدام کو, قدم کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہاؤ وی کین بیل دا کیٹ فار چینج. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں بہتری آئے گی یا حالات خراب ہوتی جائیں گی؟ ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ کہ جس طرح پہلے بھی آپ سے گفت و شنید ہوتی رہی ہے کہ کیا ریڈنگ کلچر ہمارے جو دم توڑ گیا ہے ابھی, واٹ آئی تھنک, کیا وہ اس چیز کو تھوڑا بہت کیور کر سکتا ہے؟ جی ہاں, آپ کی جو دوسری بات ہے اس کو میں پہلے کہوں گا. رائٹ. یہ سماج کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. دماغ کچھ نہیں جنریٹ کرتا اپنا, وہ آپ کے حساسیات کے ذریعے جو ہے وہ انفارمیشن لیتا ہے, دیکھنا, سننا, پڑھنا. تو جب پڑھائی جائے گی, اچھی اچھی چیزیں جائیں گی تو خیالات بھی بدلیں گے. دماغ جو ہے نا جسٹ لائک اے پیراشوٹ, یہ جب کھلے گا تو کام کرے گا. اس کو کھولنے کے لیے مطالعہ, پڑھنا لکھنا, اچھے لوگوں میں بیٹھنا, اچھی بات کرنا, اچھی عادات جتنے بھی ہیں وہ اپنانا, یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایک اچھے لوگ بن کے سامنے آئیں. ایک لوگوں سے میری گزارش یہ ہے, جو آپ کی پہلی بات تھی کہ دیکھیں کچھ بھی ہو آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے, مگر ایسا نہیں ہے کہ خدا نے آپ کو عقل نہیں دی ہے, آپ کو پاگل پیدا نہیں کیا ہے,
آپ کو پتا ہے کہ کھاتے کہاں سے ہیں, بھوک لگی تو کرنا کیا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے. جی جی. پھر دوسری بات ہے کہ آپ فوری طور پہ پیدا ہوتے نہیں چل پڑے, ایسا ہی ہے. تھوڑا سا آپ نے سختیاں بھی معاشرے کی دیکھی ہیں, ٹھیک ہے نا, دھکے بھی کھائے ہیں, تو کچھ تجربہ ہوتا ہے, تجزیات ہوتی ہیں, کچھ تو علم حاصل کیا ہوگا, دیکھ دیکھ کے کر لیا ہوگا. تو میرے بھائی اتنا تو پتا ہے نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے اپنا آپ اچھا رکھنا ہے. تو میری سب لوگوں سے گزارش ہے, نہیں پڑھے کوئی بات نہیں, کم سے کم عمل کر کے تو دکھاتے ہیں, بہتر عمل تو کرتے ہیں یار, کم سے کم کہ انگوٹھا چھاپ ہے مگر دیکھو کام کتنا اچھا کیا ہے, تو کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں. اب ضروری تھوڑی کہ اس میں پڑھا لکھا ہے بندہ ہوگا ہی تو وہ کرے گا, ایسا ہی ہے. آپ کی بھی تو تربیت ہے, آپ کے پیرنٹس نے تربیت کی ہوگی, آپ کے بزرگوں نے کی ہوگی, محلے والے بھی کرتے تھے ہمارے بچپن میں, تو بھائی یہ غلط نہیں کرو, یہ نہیں کرو, بری بات, ایسا ہی ہے. تو کم سے کم کچھ تو ملا ہوگا آپ کو. تو مگر آپ اگر قانون خود ہاتھ میں لیں گے تو پرابلم والی بات ہے. بالکل. پھر تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. رائٹ. مجھے اپنے خدا کے حکم سے, آپ خدا کا حکم یہ مان لو کہ یار ایک انسان کو بچانے کا مطلب پوری انسانیت کو بچا لیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یار ایسا کچھ ہوا ہے تو کوشش سب سے پہلے یہ کریں کہ اس کو بچانے کی کوشش کریں. پہلے آپ نے جس طرح فرمایا کہ وہ رسول ہمارے بھی ہیں, بالکل ہیں, اور اس کے بھی ہیں, ظاہر سی بات ہے بھائی, سب کے ہیں, رحمت اللہ عالمین ہے, بات ہی ختم ہو گئی. اب عالم تو آپ نے دیکھا ہی نہیں نا پورا, ابھی چاند ستارے, چند سیارے اور تھوڑی بہت چیزیں جانتے ہیں آپ, تو وہ تو سب کے لیے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش تو کر سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایک اب ہوتا ہے کیا, میں آپ کو بتاؤں, یہ جتنے بھی کیسز آپ نے دیکھے اس میں لوگوں نے سیلفیز بنائی, جی, ویڈیوز بنائی, وہ سب دھر لیے گئے. ایسا ہی ہے. اگر بہت اچھا قدم ہوتا تو کوئی دھرتا. ایسا ہی ہے. پھر بیچارے ماں باپ, آپ نے تو کر لیا جذبات میں آ کے, ویڈیو آپ کی بن گئی, پولیس اٹھا کے لے گئی. اب آپ کے والدین جنہیں نے آپ کو پالا پوسا, اس قابل بنایا کہ 4 پیسے آپ کما لیں, آپ لگ گئے دوسرے دھندے میں, اور وہ آپ کا تھا نہیں, مگر آپ یہ دیکھیں وہ بیچارے کتنا خوار ہو رہے ہوں گے, دھکے کھا رہے ہوں گے عدالتوں کے, تھانوں کے چکر لگا رہے ہوں گے, کیونکہ آپ نے کوئی اچھا کام تو کیا نہیں نا کہ عدالت بھی آپ کو اپریشیٹ کرے, ریاست بھی آپ کو اپریشیٹ کرے کہ بھائی بہت زبردست کام کر کے آپ بیٹھے ہیں. آپ کم سے کم ان کا خیال کریں, اس معاملے سے دور رہیں. اسی پہ آپ کو بات پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی, عمر کوٹ واقعے سے ریلیٹڈ ہے سر, کہ اس میں جن لوگوں نے, جن پیروں نے اکسایا تھا لوگوں کو, تو obviously ابھی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, تو ابھی کل ہی ان کی ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے جس میں وہ لاہور کے سعد رضوی کو کہہ رہے ہیں کہ آ کے ہماری مدد کریں. وہی جو آپ بتا رہے ہیں کہ اب وہ ہے. اچھا سر, ابھی ریڈنگ کلچر کا, ریڈنگ ہیبٹ کا جیسے ہم نے بات کیا, تو ہمارے ہاں ریڈنگ ہیبٹ لوگوں میں ہے لیکن بہت کم ہے, اس کو بہت بڑے اسکیل پر جانا چاہیے. لیکن ایک اور بات ہے کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پریٹینڈ یہ کروانا چاہتے ہیں کہ یار ہم ریڈنگ کا شوق رکھتے ہیں, لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ یار کون سی تصنیف آج کل آپ پڑھ رہے ہیں, تو گھوم پھر کے ان کے پاس ایک ہی ہوتی ہے کہ یار اپنا پارلیمنٹ سے بازار حسن تک, رائٹ. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ ٹو ریڈ, ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کے لیے کیا ریڈ کرنا چاہیے, ایک بات, اور دوسری کہ ہم وہ ریڈنگ ہیبٹ کیسے لائیں کہ ہم یہ جو تصانیف ہیں ان جیسی پارلیمنٹ سے بازار حسن تک یا آئیڈینٹیکل جو اس طرح کا لٹریچر ہے اس سے ہم تھوڑا آگے بھی جا سکیں. جی, بات اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مطالعے کا شوق اور اس کی عادت, یہ 2 چیزیں پہلے تو ضروری ہیں. باقی جتنے بھی دنیا بھر کے ناول ہیں, بازار حسن کا جو بھی پارلیمنٹ سے بازار حسن, بڑے چٹکلے اور ٹاپکس ہوتے ہیں جس پہ لوگ, کیونکہ ہم بحیثیت ہمارے مشاغل ہیں دوسروں کے بارے میں جاننا کہ محلے میں کیا ہو رہا ہے, پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, فلاں کے تعلقات فلاں سے کیسے ہیں, تو وہ یہ ذرا چٹپٹی چیزیں ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ میں سگریٹ نہیں پیتا, تو میں نہیں پیتا. آپ ہوں گے, آپ کے ساتھ دوستی یاری میں چلے ایک بیٹھ کے پی لی, 1 مثال دے رہا ہوں میں آپ, عادت نہیں ہے جی. اصل میں مطالعے کی عادت نہیں ہے. ہمارے یہ کہتے ہیں مطالعہ کرو, مطالعہ کرو, مطالعہ کرو. کیا کروں میں میڈیکل, آج مجھے شوق پڑ رہا ہے تو میں کیا میڈیکل کی کتاب لیا ہوں, انجینئرنگ کی بک اٹھا کے لیا ہوں. پڑھنے کا تو شوق ویسے ہی نہیں ہوگا, 2 پنوں کے علاوہ میں پڑھ بھی نہیں سکتا. اس کی ایک تربیت ہوتی ہے. انسان فطرتی طور پر داستان گو ہے, کہانیاں سننا پسند کرتا ہے. بچپن سے آپ نے بھی سنی, میں نے بھی سنی, اور ہم دادی کے پاس چلے آتے تھے, امی کے پاس چلے, میں کہانی سنائیں. تو کہانیاں سننے کا ہمیں بڑا شوق ہے.
تو اس کا طریقہ کار یہ کہ اگر آپ کو مطالعے کا بالکل نہیں پتا سوائے درسی کتابیں کے علاوہ، جی وہ تو آپ کو پڑھنا پڑیں گے، ورنہ نہیں پڑھو گے تو میرے بھائی جی جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اور فیل بھی ہو جاؤ گے۔ یہ بھی ایک اور ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے کہ ہمارے درسی کتب کو بھی بڑا اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل، وہ بالکل ایک ہے۔ جی ایگزیکٹلی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو وہ سمجھے کنپٹی پہ بندوق ہے جی، اب وہ ساری اس بندوق میں تمام گولیاں ہیں، معاشی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، اور ریلیٹڈ ہر چیز سے، شادی نہیں ہوگی، ہاں لڑکی کوئی نہیں دے گا، تو وہ تو ہمیں تو پڑھنی پڑتی ہیں۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ یہ جو کتابیں کسی خاص موضوعات ہوتی ہیں، جیسے آپ وکیل ہیں، آپ پڑھیں گے تو وکیل بن جائیں گے، یہ تو آپ نے خاص مخصوص ڈگری کے لیے نہیں۔ جی، اب مسئلہ یہ کہ آپ کے شعوری جو چیزیں ہیں، جو ضرورت ہیں آپ کو سوچنے کی، سمجھنے کی، وہ تو مطالعہ آپ نے کیا نہیں۔ وہ بہت سارے موضوعات ہیں، نفسیات ہے، سیاست ہے، اور اس کے بعد سماجیات ہے، یہ سارے موضوعات ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ کو مزید کھولتے ہیں۔ مگر ابھی یہ ایڈوانس لیول ہے، ابھی میں آ گیا ہوں، آج سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی میں کیا پڑھوں، تو میں آپ کو واپس آ کے وہیں پہ لے کے جاؤں گا کہ بھائی چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھو۔ اب چونکہ آپ بچے تو رہے نہیں ہیں مثال کے طور پہ، یا کوئی بڑا شخص مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، آپ منتخب افسانوں کی یا کلاسیکل افسانوں کی کتاب لے لیجیے، جس میں 25 افسانے ہو، 30 افسانے ہو، 40 افسانے ہو، روزانہ ایک پڑھا کریں، کیونکہ ایک افسانہ 15 سے 20 منٹ جس کو عادت نہ ہونا وہ برداشت کر لیتا ہے، ایسا ہی۔ تو ہاں یار یہ میں پورا پڑھ لوں، تو روزانہ ایک پڑھیے، دوبارہ ہو سکتا ہے پڑھنے کا اگلا آپ کو پڑھنے کا دل چاہ رہا ہو، آپ ہاتھ نہیں لگائیے کیونکہ ابھی عادت نہیں ہوئی، اب آپ کریں گے تو یا تو دل اچاٹ ہو جائے گا یا آپ سونے چلے جائیں، ایسا ہی ایسا ہی، کیونکہ کتاب جو ہے نا، کبھی ولیم ٹین کا بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے سلانے کے لیے، ہاں، تو وہ آپ کو عادت نہیں ہے، لہٰذا یہ آج پڑھیے، پھر اگلے دن دوسرا پڑھیے۔ اگر اسی طرح آپ روزانہ ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں گے تو آپ کی عادت بنتی چلی جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی کہانیاں سماجی ہوں گی، مختلف اسالیب ہوں گے، مختلف جو ہیں وہ لکھاری ہوں گے، مختلف کہانیاں ہوں گی، آپ کا دماغ بھی کیونکہ ابھی پریکٹس میں نہیں ہے، اب روزانہ کہانی، آپ جب بھی کہانی پڑھتے ہیں نا تو آپ کی عکس بندی یہاں شروع ہو جاتی ہے۔ جی ایسے ہی، پکچرائزیشن، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ سامنے کھڑی ہوئی ہیں، صحیح ہے نا، یہ پکچرائزیشن ہوتی ہے، اس مطلب آپ کا دماغ بھی روزانہ ہلکے ہلکے چلنا شروع ہو گیا، ایبزارب کرنا اس چیز کو، ایبزارب کرنا۔ ادب کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وجہ یہ وہ بات ہے، کہانی کا تعلق ادب سے، جی، تو ہمیں اس لیے زیادہ سماجی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے ارد گرد کی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی نے لکھیا تو ہم نے پڑھا اور یار ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا، تو یہ آپ کا دماغ چلنا شروع ہوتا ہے۔ یہ عادت جب آپ 25، 30، 40 افسانے پڑھتے ہیں تو مختلف اسلوب ملتے ہیں، رائٹرز ملتے ہیں، آپ کو مختلف کہانیاں ملتی ہیں، تو اس کے اندر آپ کا دماغ اور دل آپ کا سنک ہو جاتا ہے، وہ پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کا شوق کیا تھا، وہ لا شعور لا کے دیتا ہے۔ تمہیں نفسیات کا شوق پڑھنے کا ہو گیا، مزید ناولس وغیرہ پڑھنے کا شوق ہو گیا ہے، تو آپ خود جا کے اب کتاب لیں گے۔ جی، جب آپ نے کتاب لے لی، اس کا مطلب ہے کہ آپ پٹری پہ آ گئے، رائٹ، اب آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، اب آپ اپنے حساب سے چلیں گے، مختلف موضوعات کو خود چناؤ کریں گے، افسانے پڑھیں گے، کوئی رائٹر پسند آئے گا اس کے مزید بکس پڑھیں گے آپ۔ اس طرح کا آپ کو لانے کا سلسلہ یہ تھا کہ وہی بات ہے کہ سگریٹ پینے کی عادت نہیں جی تھی، جی، اب آپ پیکٹ خود خریدیں گے جا کے جب روزانہ ایک پینا شروع کر دیا، تو یہ کام اسی طرح ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس پوری دنیا پڑی ہے، ہم نے بھی اسی طرح سلسلہ شروع کیا تھا، آپ نے بھی یقیناً کیا ہوگا، اور بھی دیگر لوگوں نے کیا ہوگا جو ہمارے سینئرز ہیں، کہ اسی طرح عادت ڈالی، اسی طرح۔ اچھا، شوق کی بھی بات ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں کتابوں، میرے استاد نے کہا تھا کہ اگر تم دنیا کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہو تو کتابوں کے سامنے جھک جاؤ۔ کتابوں کے مطالعے نے بڑی شخصیت پہ اثر ڈالتی ہے، آپ کی بات میں وزن پیدا کرتی ہے، ایسا ہی، آپ کی جسمانی شخصیت پہ بڑا اثر ڈالتی ہے، آپ بڑے اجلے، صاف ستھرے، یہ چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، تو جس سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، آپ کی بات بھی تو سننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری دنیا بات سنیں، تو ہم کم سے کم، یہ مطالعہ ہے، اس میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں۔ آپ جب آپ کا دماغ چلنا شروع ہو نا تو آپ ہر جگہ اپنے ملک کے بھی کام آئیں گے، اپنے پڑوس کے بھی کام آئیں گے، اپنے ارد گرد کے حلقے کے بھی کام آئیں گے، تو آپ تخلیق کار بھی بن جاتے ہیں، آپ اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ حصہ ہمیں ضروری ہے ہمارے۔
اچھا فیصل جوش صاحب، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بحیثیت ایک اچھے ریڈر کے، بحیثیت ایک سوچنے والے ذہن کے، آپ ہمارے معاشرے کی جو ذہنی ایک نشو و نما ہے ابھی تک جو ہوتی آ رہی ہے اور آگے ہماری جو فیوچر ہے، بہتری کے ہوپ فل ہیں آپ؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، وہ بہت مشکل جواب ہے اس کا، کہ امید پہ دنیا قائم ہے اور مایوسی کفر ہے، مگر ایک طرف دل یہ بھی کہتا ہے کہ یار بہت بدتر حالات ہونے والے ہیں، اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، نہیں کوشش کی تو پھر کیا کریں گے؟ نہ بچے محفوظ ہیں، نہ اپنی جان و مال محفوظ ہے، نہ کما سکتے ہیں صحیح سے، نہ کسی کو لوٹا سکتے ہیں صحیح سے، تو 50-50 ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ یار بہت برا ہونے دو، جتنا برا ہو جائے گا نا اس کے بعد پھر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، ٹھیک ہے، پھر لوگ خود ہی کھڑے ہو جائیں گے جی کہ یار اتنا برا کر دیا ہے کہ اب نہیں ہونا چاہیے، تو یا تو یہ ہو جائے۔ کیا وہاں تک ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں؟ سر تقریباً پہنچ چکے ہیں، تھوڑے سا دور ہیں، ٹھیک ہے، 1-2 اسٹیشن پیچھے ہیں، مگر تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ اس سے اتنا ورسٹ تو میرے خیال میں آپ نے اپنی پوری زندگی میں دیکھو جو اب دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹیج ایسا آئے گا جب ہمیں اجتماعی طور پہ اس بات کا ادراک ہوگا کہ ابھی دس از اینڈ۔ دیکھیں آپ، جہاں ظلم بڑھ جاتا ہے جی، پھر اس کے بعد کوئی ایک اٹھتا ہے جی اور پھر وہ کوشش کرتا ہے اس کو دیکھا دیکھی، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو جتنا ہمیں دبایا جا رہا ہے تو شاید ایسا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن ہم پھٹ ہی جائیں گے۔ اب یہ نہیں پتا کہ کب پھٹیں گے، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہوگا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہم ضائع کر چکے ہوں گے، ہر چیزوں پہ توانائی تک ہم ضائع کر چکے ہوں گے، جان و مال تو دور کی بات، توانائی بھی ہم ضائع کر چکے ہوں گے۔ تو شاید یا تو یہ طریقہ کار ایک بہتر ہے، یا یہ ہے کہ بھائی کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی اچھی بات کر رہا ہے، اس کو فوراً کرو، اپنی طرف سے آپ اس کو اصلاح کریں، اپنے بچوں کو آپ سکھائیں۔ آپ اپنے گھر کے بادشاہ ہیں، یہ تمام بیوی بچے وغیرہ یہ آپ کے سلطنت کے آپ سمجھے لوگ ہیں، اس میں وزیر بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو کم سے کم آپ مل کے اپنے گھر کو یہ ماحول تو بہتر کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، آپ اپنے بچوں کو مت سکھائیں انتہا شدت پسند، اس کو اچھے کام کرنا سکھائیں، وہ باہر نکلے گا وہ اچھا کام کرے گا، تو کم سے کم ایک پیدا تو کر دیں یار۔ جی، یہ یا تو یہ کرنا ہے، باقی یہ کہ جو کام ریاست کا ہے وہ میں آپ مل کے نہیں کر سکتے، کوشش ضرور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہاتھ بٹا سکتے ہیں، اس کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کے حالات ایسے نہیں ہیں، نہیں ہے بجٹ کچھ نہیں ہے، یار ایک کتاب میں دے دیتا ہوں کسی کو پڑھنے کی، یا میں اس کو لیاتا ہوں، میں کسی کی ہیلپ کر دیتا ہوں، تو یہ ہم ویسے بھی کرتے ہوئے جی جی ایسا ہی ہے، ایسا نہیں کہ کسی نے نہیں کیا ہے، مگر یہ کہ ہم مگر اس کا نتیجہ جو ہے نا، جب تک قانون ریاست خود ذاتی طور پہ دلچسپی نہیں لے گی تو ہم ماحول نہیں تبدیل کر سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک ریاست کو اپنی پریورٹیز پر اثر نو توجہ مرکوز کرنی چاہیے، اور یہ ہے کہ پھر بہتری کے لیے راستہ ہموار ہو سکتا ہے، منزل تو بہت دور کی بات ہے۔ سر میں بتاؤں، ریاست کوئی بھی حکومت ہے، کسی کی بھی ہے، میں نے دیکھا ہے جو وسائل ہمارے ملک میں ہیں، لوگ تو یار مشرق وسطیٰ کو دیکھیں، دبئی کو دیکھیں، پانی خرید کے پیتا ہے، میٹھا پانی ہی نہیں ہے۔ کتنی چیزوں کے پاس ویسے وسائل نہیں جو ہمارے پاس ہمیں قدرتی طور پہ ملے ہیں، اس وسائل کو لوگ خریدتے ہیں۔ آپ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں، انہیں نے کسی سے خریدے اور اپنا ملک بنا لیا، جبکہ میرے پاس پیدا ہوا ہے، مجھے گفٹ میں ملا ہوا ہے۔ تو میں ریاست کے تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر تھوڑی سی توجہ دے دیں، زیادہ نہیں چاہیے ہمیں، ہمارے وسائل کو صحیح جگہ پر لگائیں۔ ایک ماحول، بہت ساری مجبوریاں ہوں گی، میں نہیں کہتا کہ آپ پھولوں کی سیج پہ بیٹھے ہوں گے، ہر کسی کو آنے والے اور بڑے مسائل ملتے ہوں گے، سر تھوڑی سی کوشش ہے صرف لوگوں پہ کرنی ہے، اور وہ ہے تعلیم کی، ایک معاشی معاملہ درست کی طرف لے کے جائیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے ٹھیک ہے بہت مشکل میں مگر کر رہے ہیں، ہمیں دھوکہ نہیں دیں، وسائل پہ کوئی اور قابض ہو جائے گا ہم ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی تو ملک کے 2 ٹکڑے کر چکے ہیں، تو اب مزید ٹکڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی لوگ ہمارے بھائی ہیں بچپن سے، جن کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں 4 صوبے، سندھی بلوچ پٹھان سب بھائی، تو یار اب یہ مزہ کہ میں آ کے اب میری اس عمر میں آپ مجھ سے آگے کہیں کہ یہ الگ ہو رہے ہیں تو مجھے کیسا فیل ہوگا یار؟
مجھے تو اچھا نہیں لگے گا. ہم ایک دوسرے کو لڑوا رہے ہیں, کیوں لڑوا رہے ہیں؟ مذہب کے نام پہ لڑوا دیتے ہیں. کبھی سندھی کو مہاجر سے لگا دیا, کبھی پٹھان کو پنجابی کے ساتھ لگا دیا. کون اچھا نظر آ رہا ہے؟ آپ نہیں کر رہے, نظر آ رہا ہے صحیح. کون کر رہا ہے؟ یہ ختم کیوں نہیں کراتے؟ ایسے ہی ہے. اس کو اس کا حق کیوں نہیں دے دیتے؟ میں تو اتنی بات کرتا ہوں کہ زیادہ کام نہیں کہہ رہا میں, صرف تھوڑا سا کام کہہ رہا ہوں. میں گزارش کر رہا ہوں جہاں آپ کو میری ضرورت ہے میں بھی چل کر آ جاؤں گا. لطیف بھائی کی ضرورت ہے, لطیف بھائی صلاح لطیف بھی آ جائیں گے یار. یہ 4 لوگوں کو اور لے کر آ جائیں گے. کیوں؟ مثبت کام ہے, منفی کام کے لیے کوئی نہیں آیا. تو ہم سے کم جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہم سے کم آپ یہ ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہماری ضرورت ہے آپ بلائیے, ہم آ جائیں گے 4 لوگوں کو صحیح بتانے کے. فیصل جوش صاحب, میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آج آپ نے نہایت ہی مصروف وقت میں سے مجھے وقت دیا اور ایک ایسے ٹاپک پہ ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے جس پر اتنا وائڈ اسپریڈ بات نہیں کی جاتی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان موضوعات پر بہت کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اپنے جو ہمارے کرم فرما ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے حضور بھی یہی عرض رکھوں گا کہ مجھے معلوم نہیں کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہمیں دیکھیں گے, اور ان تمام تر دیکھنے والے ضروری نہیں کہ ہمارے ہم خیال ہی ہوں, لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا جو فیڈ بیک ہے ہمارے ساتھ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. ایک بات جو میں بہت ضروری سمجھ رہا ہوں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا, وہ یہ کہ محترم فیصل جوش صاحب کا جو آج ہم نے تذکرہ کیا جس واقعے کا, اور جس کے نتیجے میں آج ہم نے یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے, میں اس سے قبل فیصل جوش صاحب کو اتنا نہیں جانتا تھا. میں نے پوسٹ پڑھی, ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان حیدرآباد, لیکن مجھے لگا کہ انہوں نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. میں جس وقت کراچی پہنچا, آئی رشڈ ہم ایٹ ہز بزنس. میں گیا, ان کو بکے پیش کیا اور ان کو اپریشیٹ کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انتہا پسندی کے خلاف, ریلیجیس ایکسٹریمزم کے خلاف, یا اس طرح کے تمام تر جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈس ہیں ہمارے, ان کے خلاف جو بھی جہاں پر بھی لڑ رہا ہے, کوشش کر رہا ہے اپنی, ہم خیال دوستوں کو ایک صف میں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اور ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم اس معاشرے کو تبدیل کر ہی لیں گے.